नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फेडरेशन के सदर जनाब मुस्तफ़ा फ़ारूक साहब, चेयरमैन जनाब मंजूर अहमद साहब जो यहाँ शायद मौजूद नहीं हैं अभी, इंतज़ामिया कमेटी में जो पेश रहे जिन्होंने हमें मदऊ किया, और मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार वो मुसलसल कांटेक्ट में हैं, प्रोग्राम को कामयाब बनाने की काविशों में लगे हुए हैं। जनाब सलीमुल्लाह खान साहब, इनामुल्लाह फलाही साहब, सैयद तनवीर अहमद साहब, स्टेज पर बैठे तमाम मेहमान ख़ुसूसी और पूरे हिंदुस्तान से आए हुए मुख्तलिफ़ स्कूल के मैनेजर और प्रिंसिपल, जैसा मुझे बताया गया है कि यहाँ पर ज़्यादातर हज़रात मुख्तलिफ़ स्कूलों के मैनेजर और प्रिंसिपल हैं। आप सबका खैर मक़दम ऑर्गेनाइजर्स ने ज़रूर किया होगा, लेकिन शायद मेरी भी ज़िम्मेदारी है कि मैं भी आपको इस सेशन में खैर मक़दम करूँ। मुझे जो मौजू दिया गया है यकीनी तौर पे बहुत अहम मौजू है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कौमी तालीमी पॉलिसी के हवाले से ख़ास तौर पर स्कूली सतह पर क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, किस तरह से हम स्कूली तालीम को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हवाले से देख सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं उसी पर आधे घंटे गुफ्तगू करूँगा। बुनियादी बात सबसे पहले ये अर्ज़ करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि मुमकिन है कि जो मुझे चैलेंज लगे शायद वो आपको चैलेंज ना लगे, जो आपको चैलेंज लगे वो शायद हमारे लिए चैलेंज नहीं हो, इसलिए कि चैलेंज हमारे और आपकी नज़र में मुख्तलिफ हो सकते हैं। पूरी तरह से ये सब्जेक्टिव चीज़ है, मौजूई चीज़ है, ऑब्जेक्टिविटी इसके अंदर नहीं होती। चूँकि वक्त बहुत कम है और इसलिए बहुत ज़्यादा मैं इंट्रोडक्टरी बात नहीं करूँगा, सीधे मुद्दे पर आता हूँ, सीधे मौजू पर आता हूँ। हमने कुछ निकात तय किए हैं इस सेशन के लिए कि मैं यहाँ जो बात करूँगा, मेरी नज़र में सबसे बड़ा मसला जो दरपेश है, जो चैलेंज की शक्ल में है, जिसको पूरा हिंदुस्तान के तमाम असातिज़ा कराम, चाहे वो स्कूलों में हों, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काम कर रहे हों, कॉलेजों के अंदर काम कर रहे हों, तालीमी मिशन में लगे हुए हज़रात, अलग अलग सतहों पे हिंदुस्तान का इंटेलेक्चुअल, तालिब इल्म, मुख्तलिफ़ इदाराजात में काम करने वाले लोग, एक बहुत अहम मसला है वो फ्लेक्सिबिलिटी का मसला है, लचीलापन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस बात पर जोर देती है कि तालीम का पूरा निज़ाम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और ख़ास तौर पे NEP कहता है कि बच्चों को स्कूलों में और कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ़ मज़ामीन पढ़ने की आज़ादी होनी चाहिए। बात बिल्कुल वाजिब है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। टोटल फ्लेक्सिबिलिटी। कोई बच्चा 10वीं क्लास पास करने के बाद 11वीं क्लास में अगर दाखिला ले रहा हो तो NEP के मुताबिक कोई बच्चा अगर फिज़िक्स पढ़ना चाहता हो तो फिज़िक्स पढ़ने दो, केमिस्ट्री पढ़ना चाहता हो तो केमिस्ट्री पढ़ने दो। उसके साथ अगर मैथ उसको अच्छा नहीं लगता हो, मुश्किल लगता हो, मैथ की जगह हिस्ट्री पढ़ना चाहता हो तो पढ़ने दो। किसी बच्चे को अगर इल्म तिब्बियात मुश्किल लगता है, फिज़िक्स मुश्किल लगता है, केमिस्ट्री बायोलॉजी आसान है तो उसे केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने दो, और साथ में अगर नफ्सियात पढ़ना चाहता है तो पढ़ने दो, तवारीख पढ़ना चाहता है तो पढ़ने दो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहता है पढ़ने दो, समाजियात पढ़ना चाहता है, सोशियोलॉजी तो पढ़ने दो। पूरी आज़ादी, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी। सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है, इसलिए कि बच्चों की दिलचस्पी का ख्याल करती है, तलबा के रुझानात का ख्याल करती है, उनकी दिलचस्पी का ख्याल करती है, उसके एप्टीट्यूड का ख्याल करती है, और उसको ये मौका देती है कि जो मजमून पढ़ना चाहते हो आप पढ़ो। लेकिन पॉलिसी कहीं पर यह बात नहीं करती
جب نیٹ کا فارم بھرنا ہوگا آپ کو میڈیکل میں داخلہ لینے کے لیے، تو 11ویں کلاس میں 12ویں کلاس میں آپ کے پاس کیمسٹری، بایولوجی کے ساتھ فزکس کا ہونا ضروری ہے، یا آپ ہسٹری لے سکتے ہیں۔ یہ بات کہیں پر نہیں، یہ بات میں نے NCERT کی ایک میٹنگ میں اٹھائی تھی، سارے لوگ خاموش ہو گئے، تمام لوگ خاموش ہو گئے، کوئی جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ ایک صاحب تھے پروفیسر ریٹائرڈ میرٹھ یونیورسٹی کے، انہوں نے یہ جواب دیا جس پر سارے لوگ اور زیادہ خاموش ہو گئے، لاجواب ہو گئے کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو بالکل آزادی دینے والے ہیں، نیٹ کے ایگزام میں جو بچہ بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے، فل فریڈم ہے، جو کوالیفائی کرے گا وہ میڈیکل میں داخلہ لے گا MBBS میں، چاہے وہ سائنس پڑھتا ہو، آرٹس پڑھتا ہو، کامرس پڑھتا ہو، کچھ بھی پڑھتا ہو۔ اب اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ کیا ہونے والا ہے، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال نہ تو حکومت ابھی اس پر کچھ خلاصے کے ساتھ کہی ہے، نہ تو NCERT کچھ کہہ رہا ہے، نہ تو کوئی ادارہ کہہ رہا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جب ان کو 10ویں کے بعد 11ویں کلاس میں مضمون سلیکٹ کرنے کا موقع آئے، تو ایز اے مینیجر، ایز اے پرنسپل، ایز اے گارجین، ایز اے پیرنٹ ہمیں ان کی کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے، بہت ضروری ہے کاؤنسلنگ، ورنہ اندھیرے میں غرق ہو جائیں گے۔ میں جس شعبے میں پڑھاتا ہوں، یہاں جامعہ میں BEd کا میرا ڈپارٹمنٹ ہے، اور میں کئی طرح کے مسائل پچھلے 20 سالوں سے دیکھ رہا ہوں، جن میں پچھلے 4-5 سالوں میں یہ مسائل بڑھ گئے۔ مثلاً ابھی 3 دن پہلے میرے پاس ایک بچے کا فون آیا کہ سر کوئی بچہ کوئی داخلہ لینا چاہتا ہے۔ پہلے اس نے ظاہر نہیں کیا کہ میں ہی وہ کینڈیڈیٹ ہوں، اس نے انڈائریکٹلی سوال کیا کہ ہم نے جو ہے کوئی اسٹوڈنٹ ہے جس نے BSc کیا ہو، اور اب وہ اسلامک اسٹڈیز سے MA کرنا چاہتا ہے، MA کر کے کیا BEd میں داخلہ لے سکتا ہے؟ ہم نے کہا ایسا مسئلہ میرے سامنے آج تک نہیں آیا ہے۔ BEd میں داخلہ جو ہوتا ہے وہ گریجویشن کی بنیاد پہ ہوتا ہے، گریجویشن کے مضمون کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ کیا مضمون پڑھا ہے آپ نے، اس لیے کہ آپ ٹیچر بننے والے ہیں، جو سبجیکٹ آپ نے پڑھا ہے گریجویشن میں اسی کے بنیں گے آپ ٹیچر۔ TGT سوشل سائنس تبھی بنیں گے جب آپ نے BA میں ہسٹری، پولیٹیکل سائنس، جیوگرافی پڑھی ہوگی۔ TGT فزکس، TGT کیمسٹری، TGT بایولوجی، TGT نیچرل سائنس تبھی بنیں گے جب آپ نے سائنس پڑھی ہوگی گریجویشن میں۔ اس لیے تمام صوبے میں، تمام اسٹیٹس میں جو ویکنسیز آتی ہے، CBSE کے اسکولوں میں جو ویکنسی آتی ہے، کیندری ودیالیہ کے اسکولوں میں جو ویکنسی آتی ہے، نوودیہ ودیالیہ اسکولوں میں جو ویکنسی آتی ہے، وہ اسی بنیاد پہ آتی ہے کہ گریجویشن میں سبجیکٹ کیا ہے آپ۔ اب آپ کو جانکاری کے لیے بتا دو کہ NCT نیشنل کاؤنسل آف ٹیچر ایجوکیشن نے BTech کو ایلیجیبل کر دیا ہے BEd کرنے کے، BTech کو ایلیجیبل کر دیا ہے۔ اب کئی ساری یونیورسٹی نے داخلہ دینا شروع بھی کر دیا ہے، جس میں مانو بھی ہم ایک شامل ہے۔ اتفاق سے مانو کی فیکلٹی آف ایجوکیشن کے بورڈس میں میں ہوں، ایک میٹنگ میں اتفاق سے میں شامل تھا۔ دشواری آئے گی، کب آئے گی؟ BEd کے 2 سال ضائع کرنے کے بعد، جب اس کو نوکری نہیں ملی، کہ گورنمنٹ نے اس کے حساب سے ریگولیشن وہاں نہیں لایا، دروازے نوکری کے لیے دروازے کھولے نہیں، ڈگری کے لیے دروازے کھول دیا، تو مسئلہ آنے والا ہے بعد، تو اس کو پہلے سے دیکھنا ضروری ہے۔ ہم لوگوں نے کیا کیا ہے، جامعہ میں BTech والے کو داخلہ دے دیں گے، NCT کہتے ہیں تو دے دیں گے، لیکن ہم نے ایک کنڈیشن لگا دیا ہے کہ کوئی بھی گریجویشن کی ڈگری لے کے آئیے، لیکن آپ کے گریجویشن کی ڈگری کے اندر یہ 17 سبجیکٹ میں سے وہ سبجیکٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے جس میں آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں، اب وہ آپ کو 3 سال پڑھا ہوا ہونا چاہیے۔ 3 سال کا کورس ہے، اگر 3 سال BA کا 3 سال کا کورس ہے، اگر آپ نے 4 سال کا کورس کیا ہوا ہے UG لیول پہ تو 4 سال 8 سیمسٹر میں ہونا چاہیے، یہ کنڈیشن میں لگا دیا۔ ہم نے NCT کی بات بھی مان لی، اور تعلیمی جو ہے کوالٹی ہے، تعلیم کی جو کوالٹی ہے، گنوتا جسے کہتے ہیں، اس کو برقرار رکھنے کے لیے ایک کنڈیشن بھی لگا دی۔ ٹیچر ہم اسی کو بنائیں گے، اور اسی مضمون کا ٹیچر بنائیں گے جس مضمون کو انہوں نے گریجویشن میں 4 سال 3 سال 8 سیمسٹر پڑھا ہو۔ بہرحال یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ مینیجر بیٹھے ہیں، حضرات مینیجر ہیں، پرنسپل ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اسکول کے اندر بچوں کو جب داخلے کا وقت ہو 11ویں کلاس میں خاص طور پہ، بلکہ تیاری شروع سے کرنی پڑے گی، کاؤنسلنگ شروع سے کرنی پڑے گی، بچے ویسے ہی مضمون کو اختیار کریں
वैसे ही मजमून पढ़ें और उस तरह का कम्बिनेशन लेके पढ़ें जिससे कि उनको आगे किसी तरह की कोई परेशानी दरपेश नहीं हो, उनके कैरियर में कोई दुश्वारी पैदा न हो। एक बहुत बड़ा चैलेंज है और चैलेंज धीरे धीरे गहरा होता चला जाएगा वक्त के साथ। एक तो ये बात। दूसरी बात, एनईपी एक और बात कहती है जो बहुत ही, सारी बातें एनईपी की सारी बातें बहुत खूबसूरत है, ये भी अपने आप में एक क्वालिटी है। एनईपी जो बात भी कहती है बहुत खूबसूरत बात है, एट्रैक्टिव बात है, उसके अंदर कुव्वत कशिश है, लोगों को खींच लेती है, वक्ती तौर पे बहुत खूबसूरत लगती है बात। लेकिन जब उसको तनकीदी जायजा करेंगे आप तो शायद गहराई तक पहुंचने का आपको मौका मिलेगा। तो उसका आफ्टर इम्पैक्ट क्या हो सकता है, बाद के तासुरात क्या हो सकते हैं, वो शायद आपकी नजर के सामने आए। बहुत जरूरी है वो सारी की सारी चीजें। एक और चैलेंज है मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज। इसकी बात भी एनईपी कहता है, जहां ये एनईपी बात करती है कि इब्तदाई तालीम मादरी जबान में होनी चाहिए। ये बात ये एनईपी 2020 नहीं कह रहा है, ये बात 1964 की पॉलिसी भी कह रही थी, कोठारी कमीशन, और 1986 की पॉलिसी भी कह रही थी, 2020 की पॉलिसी भी कह रही थी। पहली बार नहीं कही गई लेकिन मजबूती के साथ कही कि मदर टंग में तालीम होनी चाहिए, मादरी जबान में तालीम होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज में तालीम होना चाहिए, मकामी जबान में तालीम होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे समझ सकें और अपने तालीमी सफ़र को आसानी के साथ आगे बढ़ा सकें। जाहिर सी बात है कि एक ऐसी जबान में तालीम देंगे जो उसकी जबान नहीं है तो कैसे समझेगा। आमतौर पे हमारे बच्चों की जबान उर्दू होती है या हिंदुस्तानी होती है, जिसे कहते हैं, उर्दू भी नहीं कह सकते अब, दरअसल हिंदुस्तानी है हमारी जबान। तो हिंदुस्तानी में तालीम होनी चाहिए, खासतौर पे इब्तदाई सतह पे, प्राइमरी पे, मिडिल लेवल पे, स्कूल लेवल पे। लेकिन इस बात से किसी को इनकार नहीं होगा कि अंग्रेजी के बगैर आमतौर पे ये माना जाता है, सच सही माना जाता है कि तरक्की बहुत मुश्किल है। हम अपने क्लास में बच्चों से कहते हैं, हमारे जामिया में, हमारे बीएड में 3 सेक्शन हैं। हम लोग टीचर तैयार करते हैं उर्दू मीडियम को स्कूलों में पढ़ाने के लिए भी, हिंदी मीडियम स्कूलों में पढ़ाने के लिए भी, और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के लिए भी। तीनों मीडियम के लिए हम टीचर तैयार करते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया। जामिया की सबसे बड़ी खूबी है, खासतौर पर इसके शोबे तालीम। मानून तो अब शुरू कर दिया है, बनने के बाद जाहिर सी बात उर्दू उनका मैंडेट है, लेकिन हमारे यहाँ 1938 से है। तो हम अपने उर्दू मीडियम के सेक्शन में भी कहते हैं अपनी क्लासेस के अंदर कि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे टीचर बनने के लिए तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा महारत किसे कहते हैं, पूछेगा आपसे स्किल किसे कहते हैं। कोई आपसे इंटरव्यू में ये नहीं पूछेगा नफ्सियात किसे कहते हैं, तालीमी नफ्सियात किसे कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा एजुकेशनल साइकोलॉजी किसे कहते हैं। क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड पर जब बैठा होगा वो आपकी जबान जानने वाला बैठा नहीं होगा, उसकी जबान अंग्रेजी होगी या हिंदुस्तानी होगी। तो आप सिर्फ उर्दू पर भरोसा मत कर लीजिए, आप उर्दू पर डिपेंड मत हो जाइए। आप उर्दू में मीडियम में पढ़ रहे हैं, दाखिला आपका हुआ है, उर्दू के बका के लिए ज़रूर काम कीजिए, उसकी तरक्की के लिए ज़रूर काम कीजिए, लेकिन अंग्रेज़ी के बगैर आज के दौर में बहुत मुश्किल है। चाइना नहीं है ना हम जापान हैं। जापान अंग्रेज़ी पर डिपेंड नहीं करता, जापानी पर डिपेंड करता है। चाइना अंग्रेज़ी पर डिपेंड नहीं करता, चाइनीज़ पर डिपेंड करता है। रशिया अंग्रेज़ी पर डिपेंड नहीं करता, रशियन पर डिपेंड करता है। लेकिन हिंदुस्तान ऐसा नहीं, अंग्रेज़ी को तरजीह दी जाती है। और इसलिए ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम गुजारिश करना चाहते हैं आप सबसे कि अपने अपने स्कूलों में, अपने अपने इदारों में बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल को और ख़ास तौर पे इंग्लिश कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने की असद ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी तब तक ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ ही नहीं सकती, बिकॉज कम्युनिकेशन इज द टूल्स ऑफ डेवलपमेंट। ये इर्तिका का एक मजबूत तरीन आला है कम्युनिकेशन। इफ आवर स्टूडेंट विल नॉट हैव कम्युनिकेटिव स्किल दे कैन नॉट ग्रो इट, तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। कम्युनिकेशन अगर है तो तमाम दूसरी कमजोरियां छुपा दी जा सकती हैं। बल्कि यूं कहें कि कम्युनिकेशन स्किल अगर डेवलप है तो दूसरी कमजोरियों पर उबूर हासिल किया जा सकता है। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल अगर नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है कामयाबी और आगे बढ़ना। बल्कि यूं कहा जाए कि आपकी
مضامین کے اندر جو لیاقت ہے، صلاحیت ہے، نالج ہے، استدلال ہے اور جو کمانڈ ہے وہ بھی دھرا کا دھرا رہ جائے گا اگر اس کو آپ آگے بھیج نہیں پائے. اس لیے کنٹینٹ پر کمانڈ سے زیادہ ضروری ہے کمیونیکیشن پہ کمانڈ ہونا. اور میری نظر میں ہماری کمیونٹی کے اندر، اور ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جتنے اسکولوں سے آ رہے ہیں، میں نے بھی ہزاروں مدرسے دیکھے ہیں اور سینکڑوں اسکول دیکھا ہے، اور ہم نے ابھی بھی تعلیم حاصل کی ہے، مکتب سے کی ہے اور ہندی میڈیم اسکول سے کی ہے. ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارے اسکولوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ کمیونیکیشن اسکل ہمارے بچوں کی نہیں ہے. جن بچوں کی کمیونیکیشن اسکل اچھی ہوتی ہے ان پر ہم سب تالیاں بجاتے ہیں اور ان کو آگے بھیجتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو مشترکہ طور پہ دیکھیں اور عام کریں اس صلاحیت کو اپنے بچوں کے اندر اور اس پر کام کریں. کیسے ٹھیک ہوگا کمیونیکیشن اسکل؟ کلاس میں پڑھانے سے کمیونیکیشن اسکل کبھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے. انگریزی کا ٹیچر، اردو کا ٹیچر، ہندی کا ٹیچر کمیونیکیشن اسکل اپنے کلاس کے اندر 45 منٹ کی جو گھنٹی ہوتی ہے ہفتے میں 3 یا 4 دن، اس سے نہیں ہوگا. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اسکولوں کے اندر مختلف طرح کے سرگرمیاں کرانی پڑیں گی، اسکول کے اندر بھی اور اسکول کے باہر بھی، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کو کریکولر ایکٹیویٹیز، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. پروجیکٹ دیجیے بچوں کو کام کرنے کے لیے، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، کمیونٹی کے اندر جا کر کے کام کرنے کا موقع دیجیے، فیلڈ ورک کرنے کا موقع دیجیے، لوگوں سے بات کرنے کا موقع دیجیے. تو کانفیڈنس ان کے اندر آئے گا، خود اعتمادی پیدا ہوگی اور کمیونیکیشن کا اسکل ڈیولپ ہوگا. یہ دوسرا ایک میری نظر میں شاید چیلنج ہے، آپ کی نظر میں ہو جائے مجھے معلوم ہے. اپنے بچوں کو کمیونیکیشن اسکل میں عمومی طور پر اور انگلش کمیونیکیشن میں خاص طور پر بہتر کرنا اور اس کے لیے کام کرنا. اس کے بعد تیسرا ایک بڑا چیلنج ہے، جو چیلنج صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، مینیجرز کے لیے بھی اور پرنسپل کے لیے بھی. ابھی ہمارے فلاحی صاحب کہہ رہے تھے کہ مامور صاحب کا لیکچر تھا آج 4 بجے، ICT پر تھا ان کا، آن لائن ریسورس کا استعمال کیسے کریں. اب یہاں پر نہیں کر پائے، یہاں پر وہ پروجیکٹر نہیں تھا، وہ فیسلٹیز نہیں تھی، وہ نہیں دے پائے. آن لائن کے بارے میں بھاشن دینے سے کچھ نہیں ہوتا. آن لائن ٹولز کا استعمال کیسے کیا جائے، آن لائن ریسورسز کا استعمال کیسے ہو، آن لائن کے کون کون سے وسائل ہیں، ٹیچرز کے لیے کیا ہے، مینیجر کے لیے کیا ہے، لرننگ مینجمنٹ سسٹم کیا ہوتا ہے، موکس کیا ہوتا ہے، ای پاٹھشالہ کیا ہے، EPG پاٹھشالہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. سینکڑوں اس طرح کی ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، سینکڑوں اس طرح کے ٹولز ہیں جن کا استعمال ہم سب لوگ کر سکتے ہیں. یہ صرف بولنے سے نہیں ہوتا، کرنے سے ہوتا ہے، یہ پریکٹس سے ہوتا ہے. اب جیسے یہاں پر ریسورس نہیں تھا، وہ نہیں کر پائے، ظاہر سی بات ہے آپ سے جو بات کی ہوگی وربل کی ہوگی، زبانی بات کی ہوگی، زبانی بات بہت اندر تک نہیں گئی ہوگی، ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. بچوں کو کمپیوٹر سکھانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا ایک فائل بناؤ، تمہارا نام کیا ہے، راہل کے نام کی ورڈ کی فائل بناؤ. تمہارا نام کیا ہے، صبا ہے، صبا کے نام کی ایکسل کی ایک فائل بناؤ. تمہارا نام کیا ہے، شاداب کے نام کا ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کی فائل بناؤ. جب بچہ فائل بناتا ہے اپنے نام کا تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ بچہ سمجھ گیا. کرنے سے ہوتا ہے، وہ ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے. تو جو بات ہم کر رہے ہیں 21st سینچری اسکلس، یہ بہت بڑا چیلنج ہے. یہ چیلنج صرف ہمارے لیے نہیں ہے، پورے ہندوستان کے لیے چیلنج ہے. 21ویں صدی کی جو چیلنجز ہیں، 21ویں صدی کی مہارتیں ہیں، جن میں سب سے بڑی مہارت وہی جو پہلے گفتگو کی کمیونیکیشن اسکل. آج دیکھیے کمیونیکیشن اسکل کے ذریعے بنیاد پہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں، پرائیویٹ کمپنیز میں جاب وہی ہے، سرکاری محکمے میں جاب ہے نہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں جانا پڑے گا. اب پرائیویٹ سیکٹر میں جانے کے لیے ضروری ہے کمیونیکیشن اسکل. اگر بولیں گے نہیں، کمیونیکیٹ نہیں کر پائیں گے تو جاب ملے گی نہیں. تو 21st سینچری کے جو اسکلس ہیں، لائف اسکلس جس کو کہتے ہیں، خاص طور پہ زندگی بہتر کرنے کے لیے، زندگی بہتر بنانے کے لیے، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے، زندگی میں ترقی کے لیے، سماجی ترقی، معاشی ترقی، تعلیمی ترقی، ہر طرح کی ترقی کے لیے ضروری ہے لائف اسکلس کا ہونا. اور اس کے اندر وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. ICT اسکل سب سے امپورٹنٹ ہے. ICT اسکل، کمیونیکیشن اسکلس، فلیکسیبلٹی آپ کی سوچ کے اندر، کریٹیوٹی، کریٹیکل تھنکنگ، یہ سارا کا سارا پرابلم سالونگ کا اسکل. اور سب سے بڑی چیز ریزیلینس. یعنی کہ مخالف صورتحال میں بھی ڈٹ کر کے کام کرنا اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہنا.
چھوڑ نہیں دینا، یہ بھی ایک لائف اسکل ہے. یہ بچوں کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، بچوں کو عادت ڈالنے کی ضرورت ہے، بچوں کو بھی. اس کے بعد نیکسٹ امپورٹنٹ چیلنج ہے جس پر سلیم اللہ صاحب جب گئے تھے تو بات بھی کی تھی ہم نے اپنے جامعہ میں ان کے ساتھ، جب تنویر صاحب بھی تھے. NEP کہتا ہے کہ 360 ڈگری اسسمنٹ کر پورا ایجوکیشن کا سسٹم ہمارا، تعلیم و تعلم، ٹیچنگ لرننگ، تدریس و آموزش کا عمل اور اسسمنٹ کا پروسیس، یہ سارا کا سارا 360 ڈگری ہونا چاہیے. اسسمنٹ 360 ڈگری ٹیچنگ، 360 ڈگری اسسمنٹ اور 360 ڈگری رپورٹ کارڈ، تینوں چیزیں. 360 ڈگری، 360 زاویہ. کیا مطلب؟ ہم صرف ہندی میں پڑھاتے ہیں، گد پڑھا دیا، پد پریم چند کو پڑھا دو، کام ختم ہو گیا. کنٹینٹ کو ڈیلیور کرنا نہیں ہے ٹیچنگ، چاہے وہ انگریزی ہو، چاہے میتھمیٹکس ہو، چاہے وہ فزکس ہو، چاہے وہ ہسٹری ہو، چاہے وہ جغرافی ہو. نو. اگر آپ صرف بچوں کے معلومات فراہم کرتے ہیں بچوں کو اپنے اپنے مضمون میں، تو صرف 33% آپ تعلیمی عمل میں حصہ لے رہے ہیں. 33%. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی پوری شخصیت کو بلومس نے بھی ایک زمانے میں کہا تھا، بہت پہلے 1965 کے اندر تقریباً، جو کلاسیفیکیشن کیا تھا تعلیمی مقاصد کا، تو انہوں نے کہا تھا کہ کوگنیٹو ڈومین ہے انسان کا، ذہنی حلقہ اور قلبی حلقہ اور مہارت، 3 ڈومین میں بانٹا تھا. گاندھی جی نے بھی کہا تھا 1938 میں اور اس سے پہلے بھی، بائی ایجوکیشن آئی مین این آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ آف چائلڈس اینڈ مین، باڈی، مائنڈ اینڈ سول. بچے کے اور لوگوں کے، انسانوں کے جسم کا ارتقاء، باڈی کا، مائنڈ کا، ذہن کا، اور سول، آتما کا، روح کا، قلب کا، مکمل شخصیت کا بھی ہولسٹک ڈیولپمنٹ کی بات NEP کہتا ہے. ہولسٹک ڈیولپمنٹ، ہولسٹک کا مطلب یہی اقدار کے ارتقاء بھی ہونا چاہیے، معلومات کا ارتقاء بھی ہونا چاہیے ہر ایک مضمون میں جو پڑھ رہا ہے، اور مضمون سے متعلق مہارتوں کا فروغ بھی ہونا چاہیے. فزکس پڑھ رہا ہے، بہت اچھا ہے، اچھی بات ہے. فزکس میں تھرموڈائنمکس کا لا اس کو اچھی طرح سے معلوم ہے، جی کی ویلیو نکالنا پتہ معلوم ہے اس کو، کیسے جی کی ویلیو نکالتے ہیں. آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی پہ وہ 1 گھنٹہ بول سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اپنے دوستوں سے ٹھیک سے مل نہیں سکتا اگر تو مکمل نہیں ہے. اس کے اندر اقدار نہیں ہے، سماجی اقدار نہیں ہے، فیملی ویلیوز نہیں ہے، سوشل ویلیوز نہیں ہے، ہیومن ویلیوز نہیں ہے، تو نامکمل ہے، ہولسٹک ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا ہے اس کو. تو تینوں کو 360 ڈگری کی جب بات کرتے ہیں NEP 2020، یہی کہتا ہے کہ پورا کا پورا نصاب ہمارا 360 ڈگری ہو، ٹیچنگ لرننگ پروسیس 360 ڈگری ہو، آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی کا، ہولسٹک ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی کا، تینوں ڈومین، تینوں حلقہ شخصیت کا ڈیولپ ہو رہا ہو. اور جب بچوں کا امتحان لیں، اسسمنٹ کریں، اسسمنٹ پورے سال ہونا چاہیے. اور جب اسسمنٹ کریں تو صرف اس کے نالج کا اسسمنٹ نہ کریں، اس کے ویلیوز کا بھی کریں، اس کی مہارتوں کا بھی کریں. رپورٹ کارڈ جب اس کو دیں سال کے آخر میں، تو رپورٹ کارڈ پر ریفلیکٹ ہونا چاہیے کہ اس کا ذہنی ارتقاء کتنا ہوا ہے، اور اس کا اقدار کا ارتقاء کتنا ہوا ہے، اور اس کی مہارت کا ارتقاء کتنا ہوا ہے. یہ بہت بڑا چیلنج اس لیے ہے کہ ابھی اس کا کیسے آگے بڑھیں ہندوستان میں کسی کو معلوم نہیں. NCERT بھی پریشان ہے اور ڈسکشن ہو رہا ہے کہ رپورٹ کارڈ کیسے بنے گا، کیونکہ اقدار کو ایسیس کرنا بہت مشکل کام ہے، بولنا تو آسان ہے. کوئی بچہ ایماندار ہے یا نہیں، یہ ریٹن ٹیسٹ لے کے پتہ نہیں چلے گا. کوئی بچہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے یا نہیں، یہ ریٹن ٹیسٹ سے پتہ نہیں چلے گا. کوئی بچہ اپنے بڑوں کی بات مانتا ہے، ادب کرتا ہے یا نہیں، یہ ریٹن ٹیسٹ سے پتہ نہیں چلے گا. کوئی بچہ ہندوستان کی قدروں کی قدر کرتا ہے یا نہیں، یہ بات ریٹن ٹیسٹ سے نہیں پتہ چلے گا. یہ بات پتہ چلے گی اساتذہ کرام کے مشاہدے سے. اب اسے کرنا پڑے گا مشاہدہ دن رات، پورے اسکول آورس میں، اسکول کے بعد بھی، اور اس کو نوٹ کرتے رہنا پڑے گا پورے سال. اور پھر آخر میں اس کو ایک دینا پڑے گا گریڈ، ایمانداری کے ساتھ. وہ بھی یہ نہیں کہ میرا بھتیجا ہے تو اس کو A+، اور یہ ہمارے یہاں کام کرنے والے کا بچہ ہے تو اس کو A-، اور یہ کوئی دوسرا بچہ ہے دوسرے محلے کا ہے تو اس کو B+. نو، جو عام طور پہ ہوتا ہے.
جب تک یہ کرتے رہیں گے تب تک تعلیمی معیار کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہم نے آلریڈی بات کر دی ہے چیلنج، ایکسٹینسو یوز آف ٹیکنالوجی، ٹیکنالوجی کا استعمال۔ اب دیکھیے ایک بہت ہی جیتا جاگتا تجربہ ہے، بہت ہی جیتا جاگتا۔ ان پچھلے 2 سالوں میں جتنی ٹیکنالوجی ہم لوگوں نے سیکھی ہے پچھلی پوری زندگی میں نہیں سیکھا ہو، پوری زندگی میں نہیں سیکھا ہو، چاہے وہ ٹیچر ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، کوئی بھی ہو۔ ان 2 سالوں نے مجبور کر دیا آپ کو ٹیکنالوجی پر آنے کے لیے۔ اس پورے کورونا پینڈیمک کا سب سے بڑا اچیومنٹ میں مانتا ہوں اس کو، دس کورونا پینڈیمک لیڈ دی سوسائٹی ٹوارڈز دا یوز آف ٹیکنالوجی۔ ہزاروں لوگوں کی جانیں گئی، وہ الگ بات ہے، پریشان رہے، نفسیاتی بیماری، وہ سب اپنی جگہ ہے۔ جب پریشانی سامنے آتی ہے تو اس کا حل بھی نکلتا ہے۔ تو ٹیکنالوجی کے استعمال کے بغیر بہت مشکل ہے آگے بڑھنا آج کل، اس لیے اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور چیلنج ہے یا نہیں مجھے معلوم نہیں، لیکن ہم نے بہت دیکھا ہے ان چیزوں کو۔ میں نے سب شکشا ابھیان کی مانیٹرنگ کی ہے ہندوستان منسٹری آف ایچ آر ڈی کی طرف سے تقریباً 8-10 سال۔ اس میں نے دیکھا کہ اسکول کے اندر، کلاسز کے اندر ہم لوگ بات تو کرتے ہیں کہ ہندوستان ایک ڈائیورس کنٹری ہے، ڈائیورسٹی ہمارے یہاں ہے، اور انکلوسیو سوسائٹی ہماری سماج جو ہے وہ شمولیت والے سماج، انکلوژن ہمارے اندر، ہم انکلوسیو سوسائٹی کو فالو کرتے ہیں، انکلوژن کی بات کرتے ہیں، شمولیت کی بات کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان پریکٹس ہم لوگ انکلوسیو نہیں ہیں، ان پریکٹس ہم لوگ انکلوسیو ہیں نہیں۔ اگر ہم ان پریکٹس انکلوسیو ہوتے تو جو سیاسی صورتحال ہے ملک کی وہ نہیں ہوتی، جو پچھلے کچھ سالوں سے بڑھ گیا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ پچھلے 70 سالوں میں نہیں تھا، ہمیشہ رہا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ۔ تو پوری طرح سے ہم انکلوسیو نہیں ہیں، انکلوسیو ہونے کی ضرورت ہے۔ تعلیم اگر کسی سماج کو انکلوسیو نہیں بنا پائے تو میرے خیال میں وہ تعلیم مکمل نہیں ہے، وہ ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہے۔ بیکاز ایجوکیشن از فار ہیومینٹی، ایجوکیشن ہیومینٹی کے لیے، انسانیت کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے، انسانیت کی بہتری کے لیے۔ اور انسان آپس میں اگر مل کے رہ نہیں سکتا ہو، ایک دوسرے کی قدر نہیں کر سکتا ہو، ایک دوسرے کو ریسپیکٹ کی نظر سے دیکھ نہیں سکتا ہو، تو پھر اس کا تعلیم ادھورا ہے، ہولسٹک نہیں ہے۔ وہی بات آ گئی، پھر گھوم پھر کے وہی آ گئی کہ علم میں تو ترقی ہو گئی ہے لیکن قلبی ترقی نہیں ہوئی ہے، آپ کا سول گندا ہے، آپ کی روح گندی ہے، اقدار آپ کے اندر نہیں ہے۔ تو ہمارے اسکولوں کو بھی ضروری ہے کہ ہم ڈائیورسٹی کا، تنوع جو ہے اس کی قدر کریں، تنوع کی قدر کریں، ڈائیورسٹی کی قدر کریں۔ اتفاق یہ ہے کہ آپ کے اسکولوں میں زیادہ تر بچے مسلمان ہی ہوں، اردو میڈیم، تو ڈائیورسٹی وہاں بہت زیادہ ہے ہی نہیں، ڈائیورسٹی وہاں بہت زیادہ ہے نہیں۔ ڈائیورس انوائرمنٹ میں بچے زیادہ اچھا سیکھتے ہیں، زیادہ اچھا ترقی ہوتی ہے، یکساں صورتحال ہوگا، ہوموجینس انوائرمنٹ ہوگا، یکساں صورتحال، لرننگ کے چانسز کم ہو جائیں۔ اس لیے کہ جب ڈائیورس سچویشن ہوتا ہے تو مسائل الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کلاس میں اگر کوئی بچہ آندھرا پردیش کا رہنے والا ہے، کوئی کرناٹکا کا رہنے والا ہے، کوئی راجستھان کا رہنے والا ہے، کوئی بہار کا رہنے والا ہے، کوئی اتر پردیش کا رہنے والا ہے، تو 6-7 اسٹیٹ کا کلچر تو بتا سکتا ہے وہ کلاس کو۔ تو 6-7 اسٹیٹ کا کلچر بچے کی زبان سے دوسرا بچہ سنے گا تو زیادہ لرننگ ہوگی۔ اور ایک کلاس میں اگر سارے کے سارے بچے میرٹھ کے ہوں کیا لرننگ ہوگی؟ پورے یو پی کے بھی نہیں، صرف میرٹھ کے، تو لرننگ نہیں ہو سکتی۔ اس میں ڈائیورسٹی is the most important factor in enhancing learning of the student۔ ہمیں بھی اپنی کلاس کو ڈائیورسفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ کیسے کریں گے مجھے معلوم نہیں، ظاہر سی بات ہے ہم آئی ڈونٹ نو کہ آپ اسے اوپن کر سکتے ہیں دوسری قوم کے بچوں کے لیے یا نہیں۔ ایک دوسرے لیول کی ڈائیورسٹی بھی ہے، اکانومک لیول پہ۔ آپ کے اسکولوں میں کیا ڈاکٹر کے بچے بھی ہیں، انجینئر کے بچے بھی ہیں، ٹیچر کے بچے بھی ہیں، بزنس مین کے بچے بھی ہیں، ہائی لیول سوسائٹی کے بھی ہیں، مڈل لیول سوسائٹی کے بھی ہیں، لو لیول اسٹیٹا کے بھی ہیں، کیا ہیں؟
اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب اس لیول پر ڈائیورسٹی ہے، لیکن شاید مجھے لگتا ہے کہ شاید اس لیول پہ بھی ڈائیورسٹی اتنی زیادہ نہیں ہوگی، شاید مجھے محسوس ہوتا ہے. تو اس کی گنجائش بنانی چاہیے، اس لیے کہ بچے زیادہ سیکھنے کا ان کو موقع ملے گا، تبھی پتہ چلے گا کہ کتنے انکلوسیو ہیں آپ. وہ چیزیں ہم کو انہوں نے دے دیا ہے ہمارے سر نے 5 منٹ کا ٹائم، اس سے بھی 2 منٹ نکل گیا ہے نا. بہرحال چیلنجز میں نے تو لکھا تھا 10-12، لیکن وقت کی کمی ہے تو میں ذرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہی لیتا ہوں. اب ایک چیلنج ہے ایشو آف بورڈ ایگزامینیشن. یہ بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ بورڈ ایگزام ہوگا یا نہیں ہوگا، کمپلسری ہے یا نہیں. بھائی کہیا مسئلہ ہے کہ نہیں آپ لوگوں کی نظر میں؟ یہ بات چل رہی ہے، NEP خاموش ہے کہ 10ویں کلاس میں بورڈ ہوگا یا نہیں. بہت سارے اداروں کو پتہ نہیں کیا کریں، پیرنٹ کو بتا نہیں پا رہے کہ کیا کرنا ہے. NCERT بھی کلیئر نہیں ہے، آپشنل ہوگا یا ہوگا ہی نہیں، صرف 12ویں میں ہوگا. چونکہ NEP کہتا ہے کہ 10ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں چاروں ملا کر کے اب سیکنڈری ہو گیا ہے، سینئر سیکنڈری تو ختم ہو گیا ہے نئی ایجوکیشن پالیسی کے اندر. آپ کو شاید معلوم ہو، پہلے 9ویں کلاس 10ویں 9th 10th سیکنڈری تھا، بورڈ تھا، 11th 12th سینئر سیکنڈری تھا. اب نئی پالیسی میں 10+2+3+3+4 جو ہے اس میں 5+3+3+4 میں آخر کا 4 سال 9th 10th 11th 12th یہ چاروں ملا کر کے سیکنڈری لیول ہے. ایک بورڈ کی بات چل رہی ہے. دیکھیے بورڈ بہت ضروری ہے میری نظر میں، اس لیے کہ ہندوستان کا نظام تعلیم جو ہے نا ایگزام اورینٹڈ ہے. یہ شکایت بہت زمانے سے ہے لوگوں کو. بچے امتحان کے لیے پڑھتے ہیں، امتحان نہیں ہوتا تو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں یا ان کو پڑھنے کی توجہ کم ہو جاتی ہے. تو اگر امتحان ختم کر دیں گے تو پڑھنے کی توجہ بھی اس کی کم ہو جائے گی. یا تو پہلے آپ سسٹم کو لرننگ اورینٹڈ بنا لیجئے، کمپیٹنسی بیسڈ سسٹم پہلے ڈیولپ کر لیجئے، اور جب یہ ڈیولپ ہو جائے تو پھر ایگزام ہٹا دیجیے. لیکن ایک ساتھ ایگزام بھی ہٹا رہے ہیں اور بورڈ بھی ہٹا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کمپیٹنسی بیسڈ پالیسی کی بات ہوئی ہے جو کریکولم بن رہا ہے NCERT میں. آئی ایم فارچونیٹلی پارٹ آف دیٹ. کمپیٹنسی بیسڈ NEP کریکولم فریم ورک تیار ہو رہا ہے اور آخری مرحلے پہ ہے، تو وہ چیز تو اچھی ہے. میں یہاں صرف ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر بورڈ ختم بھی کر دیا جائے بائی دا وے کہ 10ویں میں بورڈ نہیں ہوگا، آپشنل ہے، میری رائے میں شاید آپ کو اپنا بورڈ ہونا چاہیے. 250-300 اسکول ہمیں پتہ چلا آپ چلا رہے ہیں فیڈریشن، تو اگر کوئی CBSE بورڈ سے آپ کی اسکول اگر ملحق ہے یا کسی اسٹیٹ بورڈ سے ہے جہاں 10th کا 12th کا دیتے ہیں، بائی دا وے اگر 10th کا بورڈ ختم کر دیا جائے یا آپشنل کر دیا جائے تو شاید آپ اپنا بورڈ قائم کر سکتے ہیں. بورڈ قائم کرنے کا مطلب ہے کہ وہ لیول تو دوسرا ہوتا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کی نگہداشت کے لیے اور ان کی بہترین تعلیم و تربیت کے لیے اور ان کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ایک آبسٹیکل کی شکل میں، رکاوٹ زندگی میں بہت ضروری ہے آگے بڑھنے کی. جب رکاوٹ سامنے آتی ہے تو اس سے نکلنے کے لیے جو آدمی کوشش کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، وہ اسے میچور کرتا ہے، پختہ بناتا ہے اور آگے بڑھنے میں مدد کرتا ہے، شخصیت کی بہتری ہو. اس لیے میرے خیال میں بورڈ بھی اس طرح کا کوئی نظام بنا سکتے ہیں جس میں کہ پورا فیڈریشن کا اپنا ایک بورڈ ہو، اپنا ایک امتحان ہو 250-300 اس کو ملا کر، اور اس سے پتہ چلے کہ آپ کو اپنا اسٹینڈرڈ بھی معلوم ہوگا کہ آپ کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، آپ کے 300 اسکولوں کا کیا اسٹینڈرڈ، کون سا اسکول اچھا پرفارم کر رہا ہے، کون سا اسکول اچھا پرفارم نہیں کر رہا ہے. ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گا، اس کے ساتھ میں بات ختم کروں گا اپنی. کنٹینیوس ریویو اینڈ فیڈ بیک. یہ بات طلبا کا تو کنٹینیوس ریویو فیڈ بیک کرتے ہیں عام طور پہ ہم لوگ جتنا کر سکتے ہیں، حالانکہ اس میں کمیاں بہت ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ٹیچر کا بھی ہونا چاہیے کنٹینیوس ریویو اینڈ فیڈ بیک. تمام والنٹیئرس کا بھی ہونا چاہیے، چاہے وہ مینیجر ہوں، چاہے وہ پرنسپل ہوں، چاہے وہ ٹیچر ہو، کوآرڈینیٹر ہو، ڈفرینٹ رول میں ہو. اس کے علاوہ ہم نے ایک پروگرام میں کہا تھا، سمیع اللہ صاحب نے بلایا تھا، اسکالرشپ ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے، وہ اس میں بلایا تھا 1.5-2 مہینہ پہلے کی بات ہے. وہاں بھی میں نے وہ بات کہی تھی، جہاں بھی کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے اسکالرشپ دیتی ہیں آپ لوگ بچوں کو. 15,000 روپیہ سالانہ ہے بھائی، 3 سال تک گریجویشن میں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر. آپ آنکھ بند کر کے مت دیجیے، دیکھیے فیڈ بیک کیا ہے. اگر کسی بچے کو فرسٹ ایئر میں 15,000 کا اسکالرشپ ملا ہے اور اس کو فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا تھا تو 12th کلاس کے مارکس کو اس پہ دیا ہوگا، 60% مارکس کا مان لیجیے، تو فرسٹ ایئر میں دے دیا. سیکنڈ ایئر میں تبھی دیں گے جب آپ کے مارکس 60% سے زیادہ ہوں گے. یہ نہیں کہ دیتے رہیں گے آپ ہمارا پیسہ لے کر کے اور کناٹ پلیس پہ جا کے مستی کرتے رہیے.
ایک تو ضروری ہے کہ کنٹینیوس ریویو ہونا چاہیے، فیڈ بیک ہونا چاہیے، اور ایک اور اسٹیپ آگے بڑھ کر کے ضروری اس بات کی ہے کہ دیکھیے اب ہندوستان، بلکہ ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا، معاملہ ایسا ہے کہ اب گورنمنٹ ایجوکیشن پر زیادہ خرچ کرنے والی نہیں ہے۔ سرکاری اسکولوں کی بات تو اپنی جگہ ہے، وہاں نہیں مل رہا ہے، آپ کو ملنے کا تو سوال ہی نہیں، آپ کا اپنا ہی پورا سسٹم ہے۔ ایلومنائی جو ہمارے ہیں بچے، جو ہمارے اسکولوں سے نکلتے ہیں اور پھر آگے بڑھ کر کے کہیں جاب میں جاتے ہیں، نوکری میں جاتے ہیں، ان سے کانٹیکٹ بنائے رکھنا ضروری ہے۔ ایلومنائی کے ساتھ کانٹیکٹ کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے، اور ان کو جوڑے رکھنا بہت ضروری ہے، اور ان سے ہر طرح کی مدد لینا بھی ضروری ہے۔ جوڑیں گے تو مدد اپنے آپ دیں گے۔ ہمارے اداروں کی حالت یہ ہے، صرف ہم آپ کے اسکولوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے جامعے کی بات بھی کر رہے ہیں، ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں رہتا کہ جو 5 سال پہلے یہاں سے ہم کورس کر کے گیا وہ کہاں ہے بچہ، ہمارے پاس کوئی ٹریس لیس ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ We should develop a strong bond between the institution and those who are passed out۔ جو پاس ہو کے گئے ہیں ان کے ساتھ ایک مضبوط بانڈ بننا ضروری ہے، ایک مضبوط مستحکم بانڈ بنے، ان کے ساتھ کانٹیکٹ لگاتار ہو، ان کو بلائیں اپنے پروگرام میں، ان کی حصہ داری کو بڑھائیں، وہ تعاون بھی کریں گے اور نئی جنریشن کے لیے ایک سورس آف موٹیویشن ثابت ہوں۔ یہ بھی ایک بات ہے۔ میرے خیال میں وقت جو ہے ختم ہو چکا ہے، اور زیادہ وقت نہ میرے خیال میں بے ادبی ہوگی۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں نے بہت ہی اٹینشن کے ساتھ ساری باتیں سنی۔ ہم فیڈریشن کے صدر، چیئرمین اور انتظام کار کو اپنے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور اتنے بہترین جماعت کے ساتھ بات کرنے کا، خطاب کرنے کا موقع ملا۔